औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जैसा कि खालिद साहब ने मेरा तारुफ आपको कराई दी है, अभी मैं B17 में मेरी रिहाइश है और मैं जो है जमात इस्लामी का इस वक्त रुकन हूँ और B17 जमात इस्लामी में मेरी क़य्यम की ज़िम्मेदारी है। तो बहरहाल जी, शहादत हक़ और इसके हवाले से ये सैयद अबुल आला मदूदी का जो है किताबचा है शहादत हक़, तो उसके हवाले से हम जो है आज वो पढ़ेंगे कि उसमें उन्होंने क्या कहा है और उस हवाले से हमारी आज मौजूदा हालत क्या है। तो सबसे पहले बात यह है कि जब हम दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं तो हमारे दीन इस्लाम की जो इब्तिदा है वो भी एक शहादत से होती है। हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जो है वो गवाही देते हैं अल्लाह ताला की कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के रसूल हैं। हमारी ये जो दीन की इब्तिदा है जो हम कबूल करते हैं वो एक गवाही से ही होती है, हम गवाही ही देते हैं सबसे पहले। तो उसमें हम सबसे पहले जब कलमे का जो पहला हिस्सा है जिसमें हम कहते हैं कि मेरा जो है वो कोई इलाह नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब भी आपको रात को पढ़ा रहे होंगे, हमारे भी उस्ताद हैं वो, तो इस हवाले से आपने इलाह का जो कुरान की 4 बुनियादी इस्लाहात है उसमें पढ़ लिया होगा, इलाह का मतलब क्या है या अभी पढ़ रहे होंगे। तो उस महीने में जो है हमने इलाह को, अल्लाह को अपना जो है वो इलाह समझना है, ठीक है जी। तो ये तो सबसे पहले हमने उसमें गवाही देनी है। तो उसके बाद क्या है कि हमने मानना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये गवाही जो है ये इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि जब ये गवाही हम देते हैं तो हम दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये गवाही नहीं देंगे तो ज़ाहिर बात है हम दीन इस्लाम में दाखिल ही नहीं होंगे। तो इसलिए इस गवाही को समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम जब ये कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसमें जो इलाह के हैं वो तमाम मायने आ जाते हैं। जो हम ये कहते हैं कि कोई सहारा नहीं, जैसे इलाह में आप पढ़ रहे होंगे कि इलाह के मतलब 6-7 मीनिंग्स हैं और उसमें भी काफ़ी डेप्थ है। तो मैंने इसमें एक छोटा सा उसको करके लिख दिया है कि मेरा कोई सहारा नहीं किसके सिवाय अल्लाह के, मेरा कोई मददगार नहीं किसके सिवाय अल्लाह के, ठीक है। मेरा कोई मुहाफिज नहीं किसके सिवाय अल्लाह के, कोई सुकून देने वाला नहीं किसके सिवाय अल्लाह के, कोई माबूद नहीं किसके सिवाय अल्लाह के, और कोई हाकिम नहीं। ये इन तमाम मीनिंग्स में हमने जो है वो किसको, अपने अल्लाह को इलाह मानना है और इसकी हमने गवाही देनी है। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का जो है हमने बंदा और रसूल मानना है। अच्छा, अब ये गवाही कैसे देनी है हमने, ठीक है जी। तो इस्लाम कबूल कर लेने के बाद जो है हमने क्या किया है, ये हलफ उठाया है, ये हमारा हलफ है, ठीक है जी। अब इस हलफ के हिसाब से हमने दुनिया के अंदर जो है वो अल्लाह के दीन का चलता फिरता जो है हमने गवाह बनना है। इनफरादी तौर पर भी गवाह बनना है और इज्तिमाई तौर पर भी जो है हमने इस चीज़ का गवाह बनना है। दोनों सूरतों में हमने जो है इसकी गवाही देनी है। तो अब हम गवाही जो है इसको कैसे दें, इसका क्या तरीक़ाकार है, ठीक है। तो वो ऐसे है कि हमने जो है, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी जो है इनफरादी ज़िंदगी भी, मेरी प्राइवेट लाइफ भी और मेरी जो पब्लिक लाइफ वो भी, और मेरी जो लोगों के साथ जो लाइफ है वो भी, वो इलाह के मुताबिक जो उसने कवानीन नाजिल किए हैं, जो अल्लाह के रसूल पे, जो अपने रसूल पे उसने कवानीन नाजिल किए हैं और जो कुरान में जो उसने कवानीन नाजिल किए हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी उस कानून के मुताबिक मैंने गुजारनी है। तो तभी जो है मैं क्या करूँगा, मैं अल्लाह के दीन की मुकम्मल गवाही दे सकूँगा। ये पहले होगी इनफरादी तौर पर, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसको क्या है कि मैंने इज्तिमाई तौर पे भी करना है। इसको हम सब ने, जो मुसलमान हैं, हम सब ने इसको इज्तिमाई तौर पे भी करना है। तो उसमें यह है कि एक लम्हा भी जो है हमारा अल्लाह की इबादत से खाली ना हो। अल्लाह की जो है वो क्या है कि खुदा की इबादत से हमारा वो खाली नहीं होना चाहिए। और ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के साथ ये बात हम पर लाजिम आ जाती है कि जिसको हमने अपना माबूद मान लिया है, जिसको हमने अपना माबूद मान लिया है, हम उसका क्या है कि उसका गुलाम बनकर रहें। हमने उसकी गुलामी का जो है वो अहद लिया है। तो गुलाम बनकर रहना ही जो है वो क्या है, वो इबादत है, ठीक है। और ये हमारी हमेशा के लिए गुलामी है उसकी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब ये है कि खुदा जब चाहता है, खुदा कहता है कि अब तुमने मुझे इलाह मान लिया है,
اور یہ مان لیا کہ میں تمہارا الہ ہوں، تو اب کیا ہے کہ اپنی پوری کی پوری جو زندگی ہے وہ میرے مطابق گزارو، اس میں کوئی کم و بیشی مت کرو. یہ نہ ہو کہ کیا کرو جی، کچھ چیزیں مان لی دین کی اور کچھ جو ہے وہ چھوڑ دی، کچھ چیزوں پہ نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دے دی، حج نہیں کیا جس پہ حج فرض ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے یہ. اچھا یہ تو میں نے سمپل ابھی جو بالکل عبادات کا سیکشن ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے، اس کو ڈسکس کیا ہے. اور بھی اس میں اسلام میں باقی چیزیں بھی آتی ہیں، وراثت کے احکامات آتے ہیں، دیگر احکامات آتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سب کے سب کیا ہے، ہم نے ماننے ہیں اور ان پر ہم نے جو ہے وہ چلنا ہے، اور پورے جو ہے نا پورے کے پورے دین میں چلنا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور شیطان کے قدموں کی عبادت نہ کرو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے. اچھا اب اس میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی بات کی گئی ہے. اگر آدھے پچیدے پہ چلیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ شیطان کی جو عبادت کرنی، ٹھیک ہے. اگر آدھے دین پہ چلے اور آدھے دین پہ نہ چلے تو اللہ کہہ رہا ہے تم نے شیطان کی پھر عبادت کر لی، شیطان کی پھر تم نے پرستش کر لی، شیطان کی تم نے پیروی کر لی. اب یہ پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھ کے ہم جو ہے نا اسلام کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئے. اب اسلام کا جو ہے دائرہ شروع ہو رہا ہے. اس میں سب سے پہلے کیا آتی ہے جی؟ ایمانیات آتی ہے، ٹھیک ہے جی. ہم نے کہا جی ہم توحید پہ ایمان لائے، ہم رسالت پہ لائے، آخرت پہ لائے، فرشتوں پہ لائے، کتابوں پر لائے، تقدیر، اچھی بری تقدیر جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ اس میں عبادات آ جاتی ہے. ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ عبادات میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. پھر تیسرے دائرے کا حصہ کیا ہے؟ اخلاقیات ہے. ہم نے سچ بولنا ہے، خوش کلامی رکھنی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں. یہ آگے ڈیٹیل میں بھی آئے گا، اس کو میں ذرا تھوڑا سمری بتا رہا ہوں اس کی. پھر اس کے بعد معاشرت ہے، معاشرے میں کیسے کرنا ہے، چال چلن کیا ایسا ہونا چاہیے، نکاح طلاق کے جو سلسلے ہیں، رضاعت کے سلسلے ہیں، حق مہر وغیرہ ہے، یہ معاشرت میں آئے گا. پھر معاملات کیسے کرنے ہیں، اس میں تجارت ہے، زراعت ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے اندر آئیں گے. پھر اس کے بعد ریاست نے کیا کرنا ہے، تو ریاست کے کیا کام ہے، ریاست کیسے چلے گی، ریاست کے کیا قوانین ہیں. پوری سورہ المائدہ اور دیگر قرآن کی آیات اس پہ گواہ ہیں. ظاہری بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں ریاست کے بھی، ان پہ بھی ظاہری بات ہے عمل کرنا ہے. اس میں کیا کرنا ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. یہ سارا کام جو ہے وہ ریاست کے تھرو ہوگا. پھر اس سارے دین کی یہ جو اپنی ہم نے دیکھا ہے، اس کی کیا کرنی ہے؟ گواہی دینی ہے. گواہی دینی ہے، عملی طور پہ بھی دینی ہے، قولی طور پہ بھی دینی ہے، اور صحیح صحیح دینی ہے، بالکل صحیح صحیح. کوئی مکسنگ نہیں کرنی ہے اس کے اندر، کوئی اپنی طرف سے نئی چیز نہیں ایڈ کرنی، کوئی بدعت نہیں اس کے اندر ہم نے شامل کرنی. جس طرح کا دین ہے، جس طرح کہہ دیا ویسے بالکل ویسے کے ویسے جو ہے وہ پیش کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہے سب سے، یہ بطور امت بھی ہمارے پہ فرض ہے، شہادت ہے، حق کی گواہی دینا، اور جو ہے انڈیویجولی بھی ہمارے پہ فرض ہے. یہ اس چیز کو میں نے ایک ڈیٹیل میں تھوڑا سا کر دیا. جیسے ہم نے کہا کہ کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ایمانیات کا میں نے بتایا تھا کہ ایمانیات کا دائرہ، یہ پورا اسلام کا دائرہ ہے جس میں ہم داخل ہوتے ہیں. یہ اسلام کا دائرہ، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم نے کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد کہا ہم ایمانیات پہ، ہم جی جس طرح ایمانیات کہی گئی ہیں ہم اسی طرح مانتے ہیں. پھر ہم نے عبادات کو مانا کہ ہاں جی ہم کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، ہم جو ہے روزے بھی رکھیں گے، ہم حج بھی کریں گے. پھر اخلاقیات، ہم سچ بولیں گے، ہم خوش کلامی رکھیں گے، ہم نرمی سے بات کریں گے. یہ ساری چیزیں کیا آ گئی، ٹھیک ہے. یہ ساری صبر و شکر کریں گے، ٹھیک ہے، انکساری رکھیں گے، دریا دلی ہوگی. یہ سارا جو ہے کس میں آ گیا؟ اخلاقیات میں آ گیا. یہ پوری پوری اس میں جو ہے تعلیمات ہیں اس حوالے سے. اب معاشرت ہے، نکاح کیسے ہوگا، طلاق کیسے ہوگی، رضاعت کیسے ہوگی، مہر کیسے، حق مہر کیا ہوگا، حقوق زوجین، میاں بیوی کے کیا مطلب حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، قریبی عزیز اور رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی، یہ سارے جو ہے معاشرت میں آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ معاملات ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، شراکت کیسے کرنی ہے، مزاربت، یہ جتنے معاملات کے جو ہے وہ ہمارے ہیں دن بھر جو چلتے ہیں، قرض کس کو دینا ہے، تحفہ کیسے دینا ہے، وراثت کے کیا ہوگا، یہ وہ سارا، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. پھر سب سے اوپر اسلامی ریاست، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. اسلامی ریاست نے کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مطلب نیکی کا حکم دینا. میں ادھر حکم نہیں دے سکتا، آپ کسی کو دوست کو یا جو ساتھ ہوگا اس کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہو رہا ہے امر،
حکم دینا ہے. حکم جو ہے کس کے اختیار میں آئے گا؟ ریاست کے اختیار میں آئے گا. یہ ریاست کا کام ہے. ٹھیک ہے جی. اور منع کرنا یہ بھی ریاست کے اختیار ہے. ٹھیک ہے. نہی عن المنکر. پھر اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. ایک تو تھا نماز پڑھنا، نماز کا نظام قائم کرنا، یہ کیا کرے گی؟ ریاست کرے گی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا سسٹم قائم کرنا. اب زکوٰۃ ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دی جائے، اپنے عزیز و اقارب میں جو غریب ہیں ان کو دی جائے، سب سے پہلے یہی ظاہری بات ہے، یہی چیز ہے. لیکن ہم جب اس کے بعد جب آگے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے ہم ایک ہی بندے کو 2 دفعہ دے دیتے ہیں. میں نے بھی دے دی، ایک اور نے بھی اسی کو دے دی، اور 3-4 نے اسی کو دے دی، ایک ہی کو. ٹھیک ہے. اب ایک جو دور دراز گاؤں علاقوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیہات میں ہے کہ اس کو کوئی پہنچنے والا نہیں ہے، اس تک پہنچی ہی نہیں زکوٰۃ. حکومت کے پاس کیا ہے؟ نادرا کا ڈیٹا ہے، اسے پتہ چل جائے گا بھی اس تک پہنچ گیا، اس تک نہیں پہنچی، ڈپلیکیشن نہیں ہو گئی. تو یہ جو زکوٰۃ لینے کا کام ہے اور یہ دینے کا کام ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے. اب یہ بھی نہیں ہو رہا، زکوٰۃ والا کام بھی نہیں ہو رہا، اقامۃ الصلاۃ بھی نہیں ہو رہا، یہ نہی عن المنکر بھی نہیں ہو رہا، امر بالمعروف بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے جی؟ عدالتیں. عدالتیں اللہ کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں گی. قرآن میں صاف ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. کتنی بڑی جو ہے وہ بات ہے کہ جو اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ تو کافر ہیں. اس کو ہم نے چھوڑ دیا بالکل. عدالتیں ہم نے جو ہے کس حوالے سے ہمارے قوانین چل رہے ہیں؟ انگریز کے قوانین چل رہے ہیں. ہمیں جو بھی نہیں رینگتی. ہم مذہبی لوگ ہو کے بھی ہمارے کچھ بس نماز روزے جو پڑھتے ہیں ان کے جو بھی نہیں رینگتی کہ یار ہمارے عدالتوں میں کیا قوانین چل رہے ہیں، کیسے قوانین چل رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں قوانین چل رہے ہیں. کوئی ہمیں ہوتا ہی نہیں، ہمارے بل بھی نہیں آتا ہمارے ماتھے پہ کہ دین کی اتنی بڑی جو ہے وہ اس میں لاپرواہی کی جا رہی ہے. اور یہ کیا اجتماعی معاملہ ہے، یہ پوچھو گی اس کی بھی. پھر اس کے بعد امن و امان کیسے ہوگا، امور داخلہ کیسے کیے جائیں گے، پولیس کا کیسا سسٹم ہوگا، پھر جو ہے اسی طرح خزانہ کیسے جو ہے وہ جمع کیا جائے گا، کیا حساب ہوگا، خارجی امور کیا ہوں گے، پھر اسی طرح فوج کیا کرے گی، دفاع کیسے کیا جائے گا، جہاد وغیرہ. یہ ساری جو ہے کیا ہیں گے؟ اسلامی ریاست کی ڈومین میں. تو یہ پورا جو ہے نا اسلام کا جو ہے وہ دائرہ ہے. مطلب اس نے پوری زندگی کا ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، انفرادی زندگی کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے اور ہماری اجتماعی زندگی کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے. اب اس پورے دائرے پہ ہم نے عمل کرنا ہے، تبھی ہم جو ہے نا صحیح دین کی گواہی دیں گے. اللہ کے نہیں کی تو پھر کیا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے کہہ دیا کیا ہوگا. یہ آیت آ گئی سورہ بقرہ میں. پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا دنیا کی زندگی میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں. مطلب دنیا میں بھی اللہ اس کو رسوا کرے گا. ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن اسے کیا کرے گا؟ قیامت کے دن بھی جو ہے اسے سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. بعید ہے یہ اس میں سخت کہ دین جو پورا کا پورا ہے اس پر چلنا ہے، آدھے دین پہ نہیں چلنا، آدھا دین نہیں قبول کیا جائے گا. اور ڈاکٹر اسرار کہتے تھے کہ اگر تم نے یہ ریاست والا کام نہیں کیا نا، آدھے دین کو چھوڑ دیا اور اس کو آدھے کو پکڑ لیا، تو تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. اللہ کہے گا مجھے نہیں چاہیے یہ نمازیں. نماز جو پڑھنی ہے اس کا جو ٹریننگ تھی وہ تو یہ تھی کہ نماز یاد دہانی کرا رہی تھی. کس چیز کی؟ کہ میرا اللہ ہے، میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. نمبر 2 والے ساتھی چلیں ٹھیک. تو اچھا جی، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں رسوائی دے گا اللہ تعالیٰ جو اللہ کے دین کے مطابق جو ہے وہ نہیں چلے گا، اور دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل کرے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اچھا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں دین اور جو ہے نا مذہب، جو ہمارے ہاں بڑی اس پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے اور بڑا اس کو جو ہے وہ الگ سمجھا جاتا ہے. ابھی ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک انسانی زندگی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے جو ہے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک اجتماعی حصہ ہوتا ہے اس کا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی حصہ ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا؟ انفرادی حصہ ہوگا. میں نے کہا یہ پرائیویٹ لائف ہو گئی، یہ جو ہے اجتماعی لائف ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ 2 انسان کی زندگی کے 2 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انفرادی زندگی میں کیا آئے گا؟ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا. یہ کیا آ گیا؟ یہ انفرادی عبادات ہو گئی. پھر عقائد آ گئے. پہلے ظاہری بات ہے عقائد پہلے آئیں گے. تو عقائد آ گئے، پھر عبادات آ گئی، پھر رسومات ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ پرائیویٹ ہوتی ہیں ہماری کچھ. پھر جو ہے کیا ہے اجتماعی زندگی میں کیا ہے؟ ہماری معیشت ہوتی ہے، ہمارے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. معاشرت ہوتی ہے، معاشرے میں کیسے چال چلن ہوگا، لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہوگا، کیا حساب ہوگا، کیسے تجارت کرنی ہے، یہ وہ ساری چیزیں کیا ہے معاشرت میں آئے گی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیاست اور ریاست. تو یہ جو ہے نا ایک حصہ یہ ہے
انسانی زندگی کا اور ایک حصہ یہ ہے انسانی زندگی کا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ ہو گیا مذہب. یہ کیا ہے؟ یہ مذہب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے پورا. اللہ کہہ رہا ہے یہ دین، اس پہ چلنا ہے، اس پورے پہ. یہ نہیں چلنا، صرف اس پہ نہیں چلنا، یہ بھی ہے ساتھ، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اس پورے دین پہ چلنا ہے. یہ کام کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی جو ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بس جو ہے نا اللہ کو مسجد میں رکھو، بس نماز روزہ رکھو، بس یہی صرف جو ہے نا جو اسلامی جو ہے نظام زندگی ہے. نہیں، وہ نہیں ہے اسلامی نظام زندگی. وہ اسلامی نظام زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلامی نظام زندگی کے ساتھ یہ چیز شامل ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے تھے ابھی پاکستان میں. خاتون نے ان سے سوال پوچھا کہ ہمارے علاقے میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور مطلب اور بھی کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑا اسلامی معاشرہ ہے. انہوں نے کہا جی اسلامی معاشرہ ہے ہمارا، کیوں؟ بڑے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سود بھی لیتے ہیں اور بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا جی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ وہ آپ تو سوال ہی غلط ہے آپ کا. اسلامی معاشرہ بھی آپ ساتھ کہہ رہی ہیں، ساتھ آپ کہہ رہی ہیں وہاں بے حیائی بھی ہو رہی ہے. نہیں، اسلامی معاشرے میں تو بے حیائی نہیں ہوتی. اسلامی معاشرے میں آپ کو کس نے کہا کہ بے حیائی ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ تو پورا دین پہ چل رہا ہوگا اگر اسلامی معاشرہ ہوگا. آپ نے صرف نماز کو پڑھ لیا کہ وہاں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو اسلامی معاشرہ بن گئے. نہیں، اسلامی معاشرہ ہوگا تو وہ پورے دین پہ چلے گا، اس میں بے حیائی نہیں ہوگی. آپ کا سوال غلط ہے، آپ نے سوال کو ٹوسٹ کیا ہے. تو یہ ہے جو کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے شہادت کا یہ دیکھ لیا، اسی کو بتایا ہوا ہے یہاں پہ، شہادت کا لغوی میں نہیں. اور حق کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حق کیا ہے؟ حق اللہ ہے، سچ. حق اور سچ کیا ہے؟ صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ حق کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے. کس جگہ پہ؟ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. کہاں پہ؟ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، اور وہ پورا دائرہ قائم کرنا ہے. یہ دین کا جو ہے نا ہمارے سے تقاضا ہے. تو جو مسلمان سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمان کے نام سے جو ہے قرآن میں آپ کو امت بنانے کی جو واحد وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ تمام انسانوں، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، ان کے سامنے کیا کریں؟ دین اسلام کے ایسے زبردست گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں کہ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے دین کے حق میں گواہ کھڑے ہونے کو کہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، اس کو کہیں گے شہادت حق. اس کو کیا کہیں گے؟ شہادت حق کہیں گے. تو یہی جو ہے وہ ذمہ داری ہے جو ہمیں بطور امت مسلمہ ہمارے حوالے کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ نعمت بھی دی گئی ہے، یہ نعمت ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے ہم سے پوچھ بھی ہوگی، اس نعمت کی جو ہے وہ پوچھ بھی ہوگی کہ تمہیں ہم نے جو ہے وہ امت وسط بنایا ہے، جیسے کہ آگے آیت آ رہی ہے سورہ بقرہ کی. اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. تو شہادت حق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک وسیع تصور ہے. میں نے ابھی جیسا کہ بتایا کہ اسلام جو مسلمان کی جو انفرادی زندگی ہوگی وہ بھی اسلام کے مطابق چلنی چاہیے، اور جو ہے اس کی جو اجتماعی زندگی ہے وہ بھی اسلام کے مطابق چلنی چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ اس کا مقصد حق کو قائم کرنا، اس اسلام کو قائم کرنا، اس دین حق کو قائم کرنا ہے اور اس کی گواہی دینا ہے اور اس کو پھیلانا ہے. یہی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد وجود ہے. اسی وجہ سے جو ہے ہمیں امت مسلمہ کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کو بغیر مقصد تو کوئی چیز نہیں بناتا، ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے. تو امت مسلمہ بنانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے شہادت حق دینی ہے. اگر نہیں دی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پوری زندگی آپ کی برباد ہو گئی، برباد ہو گیا آپ کی پوری زندگی. کیوں؟ کیونکہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. اچھا یہ کوئی عام سے حکم نہیں ہے، تاکیدی حکم ہے. جیسے پھر آگے سورہ البقرہ میں فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ٹھیک ہے. جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. اچھا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جو ہے نا وہ عدالت تھی، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، تھی تو نہیں ہے، کٹہرا تھا، وہاں پہ کٹہرے پہ یہودی کھڑے کیے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہودیوں نے کیا کیا؟
آدھی بات بتائی آدھی بات نہیں بتائی، آدھی بات بتائی جیسے ہم کر رہے ہیں، نماز روزے پہ زور رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، باقی چیزوں ٹھیک ہے، نماز روزہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری نہیں ہے، وہ تو مسٹ ہے، وہ تو پلر ہے، لیکن اس کی چھت نہیں ہے، اس کی قامت نہیں ہے۔ تو نماز روزہ جس وجہ سے فرض کیا تھا کہ پوری زندگی میرے مطابق گزارو، وہ نماز جو ہے اس چیز کو یاد دلا رہی ہے، وہ روزہ جو ہے اس چیز کو یاد دلا رہا ہے، وہ حج جو ہم کر رہے ہیں وہ تو اس چیز کو یاد دلا رہا ہے، زکوٰۃ جو ہے اس چیز کو یاد دلا رہا ہے کہ تیرا مال تیرا نہیں ہے۔ تو اس میں پہلے جو ہے کیا تھا کہ یہودیوں کو کھڑا کیا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آدھی گواہی دی، جھوٹی آدھی گواہی دینا اور آدھی پوری دینا، تو یہ جھوٹی گواہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے گاڑی میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کے آگے ایک گاڑی جا رہی ہے، پیچھے بھی ایک گاڑی آ رہی ہے، ایک دم کیا ہوا کہ نا اس نے آگے والے نے بریک لگا دی، ٹھیک ہے، آپ پیچھے سے رکے، آپ نے بھی جلدی سے بریک لگی، پیچھے والا آپ کے ساتھ گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا، آپ نے اسے کہا، پیچھے والے کے ساتھ کھڑے ہو گئے بھی، وہ آپ کو کہہ رہا آپ نے بریک کیوں لگائی؟ آپ نے کہا جی یار میں نے آگے والے نے بریک لگائی ہے تو اس لیے میں نے لگائی ہے بریک۔ وہ آگے والے سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ جی میرے آگے ٹیکسی والا آ گیا تھا، وہ موڑنے لگا تھا تو اس لیے مجھے بریک لگانی پڑ گئی۔ تو اب میرے سے بندہ دوبارہ پوچھے گا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اچھا اب میں کہتا ہوں کہ نا میں نے نہیں دیکھا، ایک بات ہے میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا، یا میں یہ کہتا ہوں میں نے تو کوئی ٹیکسی نہیں دیکھی۔ اب دو ایک جو ہے گواہی میں اگر میں پوری گواہی دیتا، دیکھو بات سنو، میں وہاں مجھے نہیں پتا، پتہ نہیں آئی ہے ٹیکسی نہیں آئی، شاید آئی ہو، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، اگر میں کہتا میں نے تو ٹیکسی دیکھی ہی نہیں، اس کا مطلب میں نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا۔ آدھی گواہی سے دیکھیں کیا ہو گیا، وہ جھوٹا قرار پڑ گیا، وہ جھوٹا قرار پڑ گیا۔ پوری گواہی یہ ہوگی کہ دیکھو میں چلا رہا تھا، مجھے نہیں پتا آئی ہے ٹیکسی نہیں آئی، میں نے نہیں دیکھی، لیکن میں کہوں میں نے تو دیکھی ہی نہیں ٹیکسی، تو وہ جھوٹا پڑ گیا۔ تو آدھی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کیا دی؟ جھوٹی گواہی دے دی۔ تو دین کے جو ہے پوری گواہی دینی ہے۔ تو یہودیوں نے بھی یہی کام کیا، آدھی چیزیں بتا دی آدھی چیزیں نہیں بتائی۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ کیا کیا، ذلت دی، خواری دی، اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی۔ اچھا، اور اللہ کے غضب میں گر گئے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے آج تو بڑا وہ ترقی کر گیا ہے، آج تو جو ہے وہ اتنی وہ ترقی کر گیا، ہم تو جو ہے ذلیل اور رسوا تو ہم ہو رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ہم نے وہ ذمہ داری نہیں ادا کی نا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے چپیڑے پڑوا رہا ہے، اس ذلیل ترین قوم سے ہمیں چپیڑے پڑوا رہا ہے، کیونکہ ہم نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی نا۔ کیونکہ اللہ کی سنت تو نہیں بدلتی، یہودیوں کے لیے اور سنت ہوگی، ہمارے لیے اور سنت ہو جائے گی، ہم کو چاہتے ہیں جو یہودیوں کے لیے سنت ہوگی وہی ہمارے لیے ہوگی۔ اچھا، اس کی ترتیب کیا ہے شہادت حق کی؟ سب سے پہلے جو ہے یہ گواہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کب دی تھی؟ جب ہمیں تمام عالم ارواح کو نکالا تھا حضرت آدم کی پوچھ سے عالم ارواح میں، تو کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا ہاں جی آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں آ کے ہم بھول گئے۔ پہلا جو ہے نا نبی بھیج دیا، پہلا جو بھیجا نا وہ بھی نبی بھیجا، ٹھیک ہے، رسول بھیجا، نبی بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو رسول کو بتا دیا، اب ان کو بتا دو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ رسولوں اور نبیوں نے یہ کام کیا، انہوں نے بتایا آ کے، انہوں نے جو ہے کیا کیا، بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا دیا۔ اچھا، اب تو نبی نہیں آنا، اب تو رسول بھی نہیں آنا، اب کون گواہی دے گا قیامت تک؟ قیامت تک انسانوں نے پیدا نہیں ہونا، ان کو گواہی کس نے دینی ہے؟ یہ رسول تو آ نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو امت کی ذمہ داری آ گئی اب۔ تو انبیاء کے بعد اب جو ان کی ماننے والی ہے امت ہے، اس پہ یہ جو ہے وہ فرض ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہے، حق کی گواہی پہنچانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، ہم نے جیسے پیچھے پڑھا کے بغیر کمی کے اور بغیر جو ہے تبدیلی کے کرنا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آدھی چیزیں مطلب یوں نہیں کرنا کہ آدھا دے دیا دین، آدھا جو ہے وہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، صرف یہی بتایا کہ نماز روزہ ہی ہے، باقی چھوڑ دیا، سیاست کو چھوڑ دیا، ریاست کو، سیاست ہمارا کیا لینا جی، ہمارا سیاست سے کیا کام، ریاست سے ہمارا کیا کام، آدھی گواہی ہے نا۔ تو سورہ معاہدہ پھر کہاں جائے گی وہ پوری کی پوری؟ جو ریاست کے احکام ہیں وہ کہاں جائیں گے جس میں وعید آئی ہوئی ہے پوری کی پوری؟ ہم یہی تو مسئلہ، ہم دین کو یہی سمجھتے ہیں، ہمیں وراثت میں حصے نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ سمجھتے ہی نہیں اس کو دین ہے۔ تو جو صحیح ادا کریں گے، تو اللہ نے کیا کیا، جن لوگوں نے حق کی صحیح گواہی دی، اپنے فرض کو پورا کیا، وہ کیا ہو گئے؟ وہ کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جنہوں نے غفلت کی، انہوں نے کیا کیا، ان کو دنیا میں بھی اللہ رسوا کرے گا، سنت ہے اللہ کی، جیسے یہودیوں کو کیا، اب اللہ معاف کرے ہم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو پھر دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اللہ معاف کرے ذلت ہوگی. اچھا ترتیب ہم نے دیکھ لی. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ اب ظاہری بات ہے رسول نے نہیں آنا. رسول کے بعد کیا ہے, یہ ذمہ داری ہم ان کے جو ہے قائم مقام ہے. ہمیں اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے رسول کے قائم مقام ہے بطور امت. پورا انسٹیٹیوشن بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. آج کل کہتے ہیں نا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, انسٹیٹیوشن بنے گا خود بخود چیزیں ہوتی رہتی ہیں, انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے. پورا انسٹیٹیوشن اللہ نے بنا دیا. جب یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا انسٹیٹیوشن بھی کچھ ہوتا ہے, امت مسلمہ کے نام سے پورا انسٹیٹیوشن بنا دیا. پہلے ایک رسول دے رہا تھا, ایک شخص دے رہا تھا, اب پوری امت کی ذمہ داری لگا دی کہ پوری امت یہ کام کرے گی قیامت تک. اور وہ قرآن کو ذمہ داری لے لی بھی اس کے ذریعے کرنا ہے, قیامت تک کی ذمہ داری لے لی کہ اس پہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کہ میرے ذمہ ہے. اس کو تم نے پڑھ کے جو ہے دعوت دینی ہے, رسول کی سنت سامنے رکھنی ہے اور دعوت دو اللہ کے رسول کے دین کی, اور پورے کے پورے دین کی دعوت دینی ہے. یہ کام کرنا ہے. تو اگر دے دی تو وہی بات کہ ہم بخشے جائیں گے, نہیں دی تو پہلے ہم پکڑے جائیں گے. دنیا میں بھی پہلے پکڑے جائیں گے, آخرت میں بھی پہلے ہم پکڑے جائیں گے. وہ کٹہرے میں کھڑا ہو جائے گا, کہے گا اللہ پوچھے گا ٹرمپ سے یا مودی سے پوچھے گا بھائی ہاں جی کیا ہوا جی, تمہیں دین کی دعوت نہیں ملی تھی؟ مجھے تو نہیں دی تھی. انہوں نے تو کہا تھا ہم ریاست جو ہے مدینہ بنائیں گے, ہم تو اسلام کے نام پہ ریاست بنائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کھڑے ہیں, انہوں نے تو کوئی نہیں بنائی. تو ہمیں وہ اس کا جو حجت مل گئی کہ نہیں مل گئی, اس کی دعائی صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پہلے کون پکڑا جائے گا؟ اللہ کہ ہاں جی دی تھی کہ نہیں دی تھی صحیح دعائی, تم نے ریاست بنائی تھی پھر اسلام کے نام پہ, تم نے ملک حاصل کیا تھا, بنا کے دکھائی تھی کہ دیکھو اسلامی ریاست یہ ہوتی ہے اور دیکھو یہ امن و سکون حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سامنے رکھے, ابو جہل کھڑا ہو جاتا ہے کٹہرے میں. اللہ پوچھتا ہے ابو جہل ہاں جی تجھے دعوت ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ وہ کہتا ہے نہیں ملی تھی. اللہ کے رسول اللہ پوچھے گا اللہ سے ہاں جی دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اللہ کا رسول کہے گا اس کو پوچھے, وہ یاد کرو جب میں بارش کا موسم تھا اور میں تیرے دروازہ کھٹکا رہا تھا اور تو جو ہے کس طرح تو نے میرے سے بدتمیزی کی تھی اور تو نے مجھے کس طرح دھتکار دیا تھا. وہ مبہوت ہو جائے گا ادھر ہی, اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. حجت پوری ہوگی, اسے کہتے ہیں حجت پوری کرنا. ایسی حجت پوری کرنی ہے ہم نے. تو پہلے جو ہے ہماری جو ہے وہ کیا ہے پوچھ ہوگی, اور اگر غلط دی تو کیا ہوگا کہ اچھا ایک تو اس سے کیا ہو رہا ہے, ہم جب غلط شہادت دے رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے, ہمارے پاس چراغ تھا, ہمارے پاس روشنی تھی, تو ہم نے جب گواہی صحیح نہیں دی تو کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے فساد پھیل رہا ہے, گمراہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں, فاسد افراد پیدا ہو رہے ہیں, اور اس کا حساب ظاہری بات ہے امت کو بطور امت جو ہے وہ دنیا میں بھی دینا پڑے گا. اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں بچائے, آخرت میں بھی جو ہے وہ دینا پڑے گا. اچھا یہ کیسے دینی پڑے گی؟ اس کو دو طریقے ہیں, ایک قولی طور پہ دینی پڑے گی اور ایک عملی طور پہ دینی پڑے گی. قولی طور پہ کیسے دینی ہے اس میں بتا دیا ہے کہ انبیاء کے ذریعے ملنے والی, جیسے ہمارے پاس ابھی جو آخری جو ہدایت ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے. تو اس کے ذریعے کیا ہے کہ ہم نے جو ہے دنیا پر زبان اور قلم سے اس کو واضح کرنا ہے اور صحیح بتانا ہے, اس میں مکسنگ نہیں کرنی, اس میں بدعت نہیں ڈال دینی. صحیح ایگزیکٹلی وہی جو دائرہ پورا کا پورا جس طرح ہے, جس طرح تھا, جس طرح جو حلال ہے جو وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. فجر کی 2 فرض ہیں, 2 ہیں 4 نہیں ہیں, اپنی طرف سے نہیں بڑھانا. تو اس کو کیا ہے کہ وہ زبان اور قلم سے واضح کرنا ہے. پھر تبلیغ کرنی ہے, پورے دین کی تبلیغ کرنی ہے. یہاں یہ بات ذہن سے نشین رکھنی ہے, پورے دین کی تبلیغ کرنی ہے, آدھے دین کی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, پورے دین کی دعوت دینی ہے. نشر و اشاعت کے تمام ذرائع اختیار کرنے ہیں, سوشل میڈیا ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ پروجیکٹر ہو گیا, ہر قسم کا جو ہے وہ کتابیں ہو گئی, ہر قسم کا جو ہے ذریعہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. جدید علوم و فنون کے مواد کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہے, دین کی حقانیت کو دلائل اور شواہد سے ثابت کرنا ہے, دلائل دینے ہیں اس کے حق میں, ڈھونڈنے ہیں دلائل. جو نظریات یا کام دین کے مخالف ہیں ان پر تنقید کر کے ان کی خامیاں واضح کرنی ہے. یہ ہم نے جو ہے قولی طور پہ سارے کام کرنے ہیں. جیسے سیکولرزم ہے کہ جی سیکولرزم کیا ہے کہ اللہ کا جو ہے وہ دین, جو دین اور جو مذہب اور جو ہے نا ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, سیکولرزم ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے خلاف ہم نے دینی ہے, ہم نے بتانا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کیا ہے کہ جو یہ نظریات ہیں پورے کے پورے, سیکولرزم ہے, لبرلزم ہے, سوشلزم ہے, پتہ ہونا چاہیے ہمیں, سیکھنا چاہیے ہمیں. اس کے خلاف جو کفر اس وقت جو ساری چیزیں لے کے ہمارے اوپر آیا ہوا ہے, اس کے خلاف ہمیں پتہ ہونا چاہیے ساری چیزیں کیا ہیں, اس کے خلاف ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے, اس کے خلاف بولنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نظریات جو ہیں ان پر جو ہے تنقید کر کے ان کی خامیاں واضح کرنی ہے. تو یہ کیا ہے
کہ یہ اجتماعی طور پہ بھی کرنا ہے، اور ہمارا جو قومی مفاد ہے، کہتے ہیں قومی مفاد، جو ملک کا قومی مفاد ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ سینٹر پوائنٹ یہ ہونا چاہیے، سینٹر پوائنٹ یہ ہونا چاہیے. معیشت بعد میں ہے، پہلے یہ ہے. ایسی کسی آواز کو برداشت نہیں کرے گی ریاست جو اس حق کے خلاف شہادت دے. عملی طور پہ کیا کرنا ہے؟ دنیا ان اصولوں کی خوبیاں اور برکتیں ہماری زندگی میں خود مشاہدہ کرے. وہ دیکھیں یہ کیسی زبردست تجارت کرتے ہیں، کوئی ان کے اندر دو نمبری نہیں ہے، کوئی جو ہے جھوٹ نہیں بولتا، کوئی مطلب جو ہے ان میں وہ اس طرح کی بددہنتی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہر معاملے میں وہ ہمارا دیکھیں جنگ بھی کرتے ہیں، ان کی جنگ بھی جو ہے بڑی زبردست ہوتی ہے، شریفانہ جنگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمارا تو ان کا یہ قول ہے نا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. اسلام یہ نہیں ہے، اسلام میں جنگ کے بھی اصول ہیں. ٹھیک ہے، وہ دنیا ہماری زندگیوں میں دیکھے گی، پھر کیا کرے گا. وہ سعید انور کا ایک دفعہ بیان سن رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں گیا برائن لارا کو، میں نے کہا جی اسلام کے یہ خوبیاں ہیں، اسلام یہ ہے وہ ہے وہ ہے. اس نے بڑی ان کو تعریفیں سنائی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تم یہ باتیں بتا رہے ہو، بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ ہو کہاں رہا ہے؟ کہاں ہے ایسا ریاست یا کہاں ہے ایسی جو ہے وہ ایسے لوگ کہاں ہیں؟ مجھے تو کہیں نہیں دکھتے. تو حجت دے دی نا اس کو، تو یہی تو نہیں دینی. پھر کیا ہوگا کہ افراد اور قوم کی زندگی میں ان اصولوں کا عملی نفاذ جو حق کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، عملی نفاذ جو ابھی پیچھے ہم نے بیان کیا، اس کو عملی طور پر نافذ کرنا ہے اپنی زندگی میں. میں نے بتایا پرائیویٹ پہ بھی، انفرادی پہ بھی، گھر پہ بھی، بازار پہ بھی، ہر جگہ جو ہے اس کو نافذ کرنا ہے. پھر عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیک پاکیزہ معاشرہ، یہ ہوگا نیک پاکیزہ معاشرہ. اسے کہتے ہیں صرف نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے یا حج کرنے کا نیک پاکیزہ معاشرہ نہیں ہوتا، سارے دین پہ چلنے پر جو ہے بنتا ہے پاکیزہ معاشرہ. ٹھیک ہو گیا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہے ترقی کرنا، اخلاق اپنے درست کرنا، دیگر شعبوں میں ترقی کرنا. ٹھیک ہے، منصفانہ انصاف رکھنے والے ہوں ہم. ٹھیک ہے، ہمدرد ہوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاشی تعاون کریں، کمپٹیشن نہیں کریں، تعاون کریں. ٹھیک ہے، افراد کا کردار جو ہے وہ کہ یار یہ بندہ نہیں جھوٹ بولتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا گواہی دیتا تھا نا، صادق اور امین، صادق اور امین. ہمارا ایسا کریکٹر ہوگا، یہ اس بندے کے پاس لے جو یہ تو سچ ہی بولے گا، اور سارے چپ ہو جائے. جب وہ بندہ بات کرتے نا سارے چپ ہو جائے، اس کے بعد کسی کی حجت نہ رہ جائے بھائی یہ بندہ تو جھوٹ نہیں بولتا. کردار جو ہے صرف اس میں جھوٹ نہیں آتا، ہر معاملہ وہی زندگی کا ہر شعبہ، گھروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، اداروں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ کیا ہے؟ دین کی روشنی کا اثر نظر آئے. میڈیا، سوشل میڈیا، لٹریچر، صحافت، قومی پالیسی، ہر جگہ کیا ہے؟ دین کی جو ہے وہ صداقت جو ہے وہ ہو. اچھا، اب سب سے آخری جو چیز ہے وہ اس میں آ رہی ہے، کمپلیشن آف ایویڈنس، تکمیل شہادت. قولی بھی ہوگی، عملی بھی ہوگی. جب یہ اصل جو مقصد ہے جس کے لیے جب وہ پورا ہوگا وہ کب ہوگا؟ جب تکمیل ہوگی. تکمیل کیسے ہوگی؟ جب ایک پوری دنیا کے سامنے ریاست بن جائے گی. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں تھے، دعوت دے رہے تھے مکے کے اندر، تو کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ اتنی جلدی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت کم لوگ مسلمان اسلام قبول کیا تھا، بہت کم لوگوں نے. مدینے میں جاتے ہیں، ریاست بناتے ہیں، اسلامی ریاست. جیسی ریاست بنتی ہے لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام کی طرف آتے ہیں. پھر ایک خط لکھتے ہیں، ایک خط کیسر و کسرا کو، بھائی اسلام قبول کر لو. ایک خط کیوں؟ پہلے تو اتنا عرصہ تبلیغ کر رہے، اب ایک خط لکھا ہے اور کہتے ہیں نہیں تو جنگ کرو، نہیں تو جو ہے وہ جزیہ دو، نہیں تو جو ہے پھر اسلام قبول کر لو. ذہن میں سوال آتا ہے نا، وہاں تو مکے میں تو اتنی جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہاں آ کے کہہ رہے فوراً 3 شرطیں دے رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں ان پہ تبلیغ کی؟ اس لیے نہیں کی کہ ریاست موجود تھی، گواہی دے رہی تھی اللہ کے دین کی کہ دیکھو یہ دیکھو یہاں ایک عورت جاتی ہے رات کے 12 بجے جو ہے چھوڑ دو اس کو جنگل میں چلی جائے، جو ہے اس کے گولڈ کا وہ سونا پہن کے چلی جائے، اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں اور وہ بحفاظت چلی جائے گی. ان کی تجارت لوگ دیکھ رہے تھے، ان کی جنگ لوگ دیکھ رہے تھے، ان کا ہر چیز دیکھ رہے تھے، وہ گواہی تھی، حجت تھی. اسے کہتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے، یہ کرنا امت مسلمہ نے. جب ایک اسلامی ریاست بن جائے گی تو ہماری ڈیوٹی ختم، امت مسلمہ کی ڈیوٹی ختم. وہ گواہی دے دے گی، وہ ہر لحاظ سے گواہی دے دے گی. اس کے افراد گواہی دے رہے ہوں گے، اس کی ریاست گواہی دے رہی ہوگی. اس کے ریاست کا جو بنیادی مین ایجنڈا ہے وہ یہی ہوگا. تو یہ شروع ہوتی ہے، ابھی ہم نے دیکھا انفرادی شہادت سے شروع ہوتا ہے کام. ٹھیک ہے جی، شروع ہوگا شہادت کی تکمیل کیسے شروع ہوگی؟
انفرادی سے شروع ہوگی. فرد کی ذمہ داری سب سے پہلے آئے گی. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے کہ زندگی کو کلمے کے مطابق ڈھال لے. وہ جو کلمہ پڑھا نا, الہ میرا کوئی اور نہیں ہے, بس اس کے مطابق ڈھال لے اپنی زندگی کے. اس کے بعد کیا ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اسی کلمے کی بنیادی عملی تفاسیر ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی انفرادی طور پہ بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو کرنا ہے, پھر جماعت کی شہادت, پھر ایک ایسے جتنے سارے لوگ ہوں گے یہ مل کے ایک جماعت بنا لیں گے. ٹھیک ہے, پچھلے جو مرحلے کے جتنے لوگ تھے وہ ایک جماعت بنا لیں گے. وہ کیا کریں گے, وہ اجتماعی جدوجہد کریں گے, اجتماعی گواہی دیں گے, اور پھر یہ کیا کرے گی, جماعت شہادت حق کے لیے اجتماعی اور منظم جدوجہد کرے گی. اجتماعی کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک بندہ اکیلا تو ریاست کے ساتھ نہیں کہہ سکتا نا. سارے لوگ جو ہے جب اکٹھے ہوں گے, ریاست ایک پورا نظام ہے, پورا سسٹم ہے. ایسے لوگوں کو ووٹ دو, ایسے لوگوں کو اقتدار میں لے کے آؤ جو اللہ کا دین نافذ کریں, جو اللہ کے جو ہے دین کی شہادت دیں, جو آپ کی شہادت جو تکمیل شہادت ہے اس کا کام کریں. ٹھیک ہے, اس کو ایک جماعت جو ہے لوگوں کو ریپرزینٹ کرے گی. وہ جماعت لوگوں کو بتائے گی یہ کام کرنا ہے. یہ دوسرا لیول ہے اس کا. ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گی, لوگوں کو بتائے گی کہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی دین کا قیام کرو, اور اپنے اجتماعی جو زندگی ہے اس میں بھی جو ہے قائم کرو, اور اسلامی ریاست بنانے کی جدوجہد کرے گی. اسلامی جو اپنی ریاست ہے اس کے لیے لوگوں کو پاس جائے گی, ووٹ مانگے گی, سارا کچھ کرے گی. ٹھیک ہے, لوگوں کو کہے گی بھائی یہ ذمہ داری ہے تمہاری, ہر چیز کرے گی, میں صرف ووٹ نہیں مانگے گی, باقی کام بھی ہے وہ جو میں نے دائرہ بتایا ہے. اچھا, اب یہ کام دونوں کمپلیٹ جب ہو گئے تو ریاستی ذمہ داری اب بن گئی اسلامی ریاست. ٹھیک ہو گیا, یہ ہوگی کمپلیشن, کام ختم ہو گیا امت مسلمہ کا, مطلب اس ملک کے حد تک تو کام ختم ہو گیا. پھر باقی ملک اپنا دیکھیں گے جو اسلامی ملک ہیں. جب اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو یہ دنیا کے سامنے کلمہ شہادت کی عملی تصدیق پیش کرتی ہے. ایسی ریاست کے وجود سے دنیا کے لیے حجت ختم. وہ بران ڈالا کہ حجت ختم ہو گئی ہے, وہ دیکھ لے گا ہاں پاکستان ہے اسلامی ریاست ایسی, وہ کہے گا دیکھو ہے نا پاکستان, دیکھا نا نظام پاکستان کا, حجت بران ڈالا کی ختم. اب وہ مبہوت ہو جائے گا بران ڈالا. اب اس کو اسلام یا تو قبول کرنا پڑے گا یا پھر اللہ, وہ خود ہی پھر اللہ کے آگے جواب دے دے گا, اس نے جو دینا ہوگا. تو کیونکہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام تو صرف نظریات ہے, یہ تو عملی طور پہ تم جو باتیں کر رہے ہو تو نظریات عملی طور پہ کہاں ہے. تو یہ جو ہے حجت اس کے پاس نہیں رہی. تو جب اسلامی ریاست جو ہے یہ اتمام حجت ہو جائے گا. ایک حجت, پھر ہو گیا تمام حجت. تمام حجت کا کیا مراد ہے کہ اب تو بالکل کوئی رہا ہی نہیں بہانا, اب تو ختم ہو گیا سب کچھ مکمل طور پہ, کمال کے لحاظ سے کمال تک پہنچ گیا حجت. اب مبہوت ہو جائے گا. اب اس کے پاس کہتے ہیں نا زبان اس کی بند بس. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اسلامی ریاست اپنے عمل سے دین اسلام کی برتری کو ظاہر کر دیتی ہے اور اسلام کے اصولوں کو نافذ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیتی ہے, تو یہ دراصل دنیا پر حجت قائم ہو جاتی ہے اور پوری دنیا پر اتمام حجت ہو جاتا ہے. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کو اس درجے میں پہنچا دیا جائے کہ کسی کے پاس اس کے انکار کا کوئی بہانہ نہ رہے. یہ صرف انفرادی سطح پر دعوت کے ذریعے ممکن نہیں ہے بلکہ اجتماعی, میں نے وہ بھی بات کہی کہ اجتماعی سطح پر ہوگا یہ, اور حکومت کے قیام کے ذریعے ہوتا ہے. جب اسلام ایک عملی حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے آتا ہے تو ایک ناقابل تردید دلیل بن جاتا ہے کہ اسلام ہی ہے وہ جو دنیا کے تمام مسائل کو جو ہے وہ دور کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اس کی جو ہے وہ تکمیل میں نے بتا دی, ریاست جو ہے وہ بنے گی. میں اس کو ایک مثال سے پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے آپ کو فرض کریں ایک سولر کمپنی ہے, آپ نے کبھی سولر نہیں دیکھا. وہ سولر کمپنی والے کہتے ہیں کہ سولر ایسے ہے جی, آپ کے سولر لگائیں گے گھر میں تو آپ کا جو ہے بجلی کا بل کم ہو جائیں گے, یوں ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈھیوں ہو جائے گا, اس طرح کر کے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. آپ کہیں گے بھائی وہ ہمارے ماحول دوست ہے, 90% آپ کی بجلی کم کر دیں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ جو ہے نا یہ اصل میں پہلے کر رہے ہیں کولی شہادت. ویسے یہ اس کو ذہن میں رکھیں, یہ کولی اپنی جو ہے نا کولی شہادت دے رہے ہیں, کولی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اپنی. ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ کہیں گے, لوگ کہیں گے بھی تم یہ باتیں کر رہے ہو, ہمیں عملی طور پہ دکھاؤ اس کا کدھر ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا, عملی طور پہ کیا کرتی ہے کمپنی جو ہے کچھ لوگوں کو فری دیتی ہے, چلو یہ لگا کے دیکھو. لوگوں نے لگایا, لوگوں کے 90% بجلی کے بل کم ہو گئے. ٹھیک ہے, اس نے دیکھا, اس نے اس کو بتایا, اس نے اس کو بتایا. اب لوگ خود ہی بتائیں گے, گواہی دینے لگ جائیں گے, دیکھو یار میں نے لگایا, میرے بھی 90% بجلی کا بل کم ہو گیا, اس کو بتائے گا, اس کو بتائے گا. اب وہ کمپنی چپ ہو جائے گی, لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے, خود ہی کمپنی چپ ہو جائے گی پیچھے. کیوں؟ کیونکہ اس کی پروڈکٹ خود ہی گواہی دے رہی ہے اس چیز کی کہ وہ ایسی زبردست پروڈکٹ ہے کہ جس سے یہ کام ہو جائے گا. اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا, یہ عملی ثبوت ہو گیا اور ان کی تکمیل ہو گئی اس کی پروڈکٹ کی. اب اس کو اشتہار کرنے بازی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ گواہی دے رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا, جب سارے لوگ دیکھیں گے, استعمال کریں گے,
تو کیا ہوگا, وہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ خود ہی کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو لوگ خود ہی کہیں گے ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا یار, ہم نے لگایا, دیکھو ہمارا تو یہ ہو گیا, ہمیں تو فائدہ ہوا ہے. اب کمپنی جو ہے چپ کر کے بیٹھی رہے گی, کمپنی کو بولنے کی ضرورت نہیں, اس کا تو کام بول رہا ہے, عملی شہادت وہ دے رہے ہیں. تو اسلامی ریاست اور سولر پینل کا کیا کنیکشن ہے؟ جیسے سولر پینل کا جو عملی فائدہ دیکھ کر لوگ کمپنی پہ یقین کر رہے ہیں, ویسے ہی اسلامی ریاست کا امن دیکھیں گے لوگ, انصاف دیکھیں گے لوگ, خوشحالی کا نظام دیکھیں گے لوگ, تو ہر چیز جب وہ دیکھیں گے تو لوگوں پہ حجت قائم ہو جائے گی خود بخود. پہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, پھر تو آپ نے کر دی قائم. تو یہ جو ہے کام ہم نے کرنا ہے. تو دونوں جو ہے باتیں ہیں, اس میں کیا ہے, عملی طور پہ بھی کرنا ہے اور قولی طور پہ بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے میں نے بتایا کہ کسی ایک انفرادی طور پر نہیں ہوگا, یہ اجتماعی طور پر ہوگا. اجتماعی طور پہ ایک جماعت کی ضرورت ہوگی. تو اس کے لیے جماعت اسلامی پہلے یہ کام کر رہی ہے, جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا کا کام کوئی اور جماعت کر رہی ہے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں. وہ پھر ہم ایک ہی ہیں, ہم ایک ہی جو ہے وہ کشتی کے مسافر ہیں, ہم الگ نہیں ہیں. لیکن اگر نہیں ہے پھر آپ کو جماعت میں آ جائیں, جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں. اچھا جماعت اسلامی میں بھی اعتبار نہیں ہے, ان پہ بھی نہیں ہے, پھر کیا کریں؟ پھر اپنی بنائیں. کام تو کرنا ہے, کام تو ضروری ہے, اس سے تو نہیں چھوٹ سکتے آپ, پھر اپنی بنا کے کھڑے ہو جائیں. تو یہ جو ہے یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے بطور مسلمان, جو امت مسلمہ کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. اگر ہم نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو ہم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اللہ بچائے ہمیں اس چیز سے, کیونکہ اب دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے ہمارا آخرت میں بھی یہی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے عذاب سے بھی بچائے اور ہمیں قولی اور عملی شہادت جو ہے وہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.